अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। अॼु पंजाब जी सियासत खे डिस्कस कयूं था, जिते हिन वक़्तु जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत, ख़ासि तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं पाकिस्तान जो अॻूणो सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जेके आहिनि उहे पंजाब में मौजूदु आहिनि, लाहौर में मौजूदु आहिनि, जिते उन्हनि जूं सरगर्मी जारी आहिनि ऐं आहिस्ता आहिस्ता ऐलानात जो सिलसिलो पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो शुरू थी वियो आहे। विहाड़ी जे मां बि अॼु जेका आहे शिरकत थी आहे ऐं उनखां अलावा ॿियो मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेके आहिनि उहे फ़ातिह ख़्वानियूं कयूं आहिनि। बहरहाल हिन वक़्तु पंजाब जे सियासी मंज़रनामे ते जेकॾहिं को तहरुक नज़र अचे थो त उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जो नज़र अचे पियो। उन सां गॾो गॾु अॼु चौधरी परवेज़ इलाही साहब अॻूणे पंजाब जे वॾे वज़ीर हिकिड़ी इंतिहाई दिलचस्प उन स्टेटमेंट ॾिनी आहे। हुनजो चवणु इहो आहे त नवाज़ शरीफ़ खे हिते अचण सां मायूसी थींदी ऐं हुनजो चवणु इहो आहे त माण्हू खेसि संदसि इस्तक़बाल करण बजाए खांसि हिसाबु घुरंदा त हुन जेको कुझु लुटियो ऐं हू जहिड़े हुन सां ॿाहिरि वियो ऐं उनजो हिसाबु घुरंदा। इहा हिकिड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट बि ज़ेर गौर ईंदी आहे जोकी प्रोग्राम में। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु वज़ाहत कई आहे त हुन जेका लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि पिया कई उहा कंहिं ॿिए खां उहा शिकायत न हुई। उहा शिकायत दरअसल हुनखे नून लीग मां आई हुई ऐं उन हवाले सां कल्ह प्रोग्राम में बि असां कुझु शयूं कयूं हुयूंसीं ऐं जेका फवाद जी मुक़ररी ते बि जेका पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना में हुनजी शमूलियत उहे पीपल्स पार्टी पंहिंजे एतिराज़ जेके आहिनि उहे इलेक्शन कमीशन ते पहुचाया हुआ ऐं फवाद साहब अचण सां जेके पंजाब जे अंदरि विलेज काउंसिल्स जे नाले सां जेको सिस्टम ठाहे नून लीग खे जहिड़े हुन सां हुते हुनजा बुनियाद रखण जा जेका हुनजा भॻल बुनियाद आहिनि उहे जोड़ण जी कोशिशि करे पियो। उहे उन ते बि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी जी क़यादत एतिराज़ कया पिया, लाहौर जी ख़ासि तरह पंजाब जी क़यादत। अॼोके उन्हनि समूरे मामलनि ते पंजाब जो सियासी मंज़रनामो, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहे इफेक्ट्स ऐं ख़ुदि जेको आहे मुस्लिम लीग नून जे सरबराह नवाज़ शरीफ़ जी वापसी ऐं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऐं चौधरी भाउरनि जो जेको आहे सेटअप जेको आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। शाहीन कुरैशी साहब लाहौर मां असांखे जॉइन कनि था पिया ऐं हूअं त कुरैशी साहब ज़ाहिर आहे अधु सदी खां वधीक सहाफ़त कंदे हुनखे पाकिस्तान जे समूरनि इलाइक़नि जी सियासत बज़ुबान ऐं उनजे अखियुनि जे आॾो आहे, पर हीअ जेका आहे ख़ासि तरह जिन पंजाब जी सियासत ऐं लाहौर जी सियासत जी ॻाल्हि कयूं था त उहो त कुरैशी साहब जे घर जो मसइलो आहे, ॻोठ जो मसइलो आहे, त उन खां उहो हाल अहिवाल उठंदा। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, आज आपके गांव की आपके पिंड की बात करते हैं, पिंड लाहौर की, ये जो और तख्त लाहौर की बात करते हैं कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ की आमद है या नहीं है, उसके बारे में भी हमें सुना है, लेकिन जो ऐलान किया गया है और अभी जो सरगर्मी है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की क़यादत की, वहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? आज भी विहाड़ी वगैरह से कुछ ऐलानात हुए हैं, उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे अपना फ़ातिह ख़्वानी के हवाले से और मुख्तलिफ अपना उसके हवाले से वहाँ पे हमें सरगर्म नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अपना ये जो आज परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है कि उसको मायूसी होगी नवाज शरीफ साहब को, और वहाँ पे जो मेरी इतला है कि चौधरी सरवर साहब ने भी अपना कोई 10-15 PTI के लोग काफ लीग के साथ जोड़ लिए हैं, इस्तेकाम पार्टी अपनी तरफ पे से है, लेकिन ये अभी तक सारी पैसिव अपना वो है। इस वक्त मंजर आम पे पीपल्स पार्टी ही सरगर्म नजर आती है। अपना CEC से पहले अपना बिलावल साहब ने मुजफ्फरगढ़ और बाकी जगहों पे पब्लिक रैली से भी खिताब किया। जी कुरैशी साहब। जी मतलब सियासी अमल के अंदर तो जो है CEC के इजलास के बाद जो है बिलावल भुट्टो बहुत मुतहर्रिक है और उन्होंने लाहौर समेत पंजाब को जो है उसे मुतहर्रिक किया है, और उसमें जो है नदीम अफजल चंद जो है सेंट्रल पंजाब से लोगों की दोबारा शमूलियत और जो है मुतहर्रिक करने का काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी जो है
ہمارے مخدوم فیملی جو ہے لگی ہوئی ہے, یوسف رضا گیلانی وغیرہ لگے ہوئے ہیں. لیکن صورت لاہور میں جو ہے اس وقت آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ سابق جنہیں متروکہ وقف املاک کا آصف ہاشمی کو جو ہے وہ ملے ہیں, تو انہوں نے لاہور میں الیکشن لڑنے کی سے بات کی ہے. لیکن میں اس پہ عمومی بات جو ہے کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تو ایک متحرک پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور وہ پنجاب کا ٹارگٹ جو ہے طے کر چکے ہیں کہ وہ پنجاب کو جو ہے ڈیفرنٹلی کریں گے. 2013 اور 18 والی کیمپین نہیں ہے, اور بلاول اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایک گاؤں کے اندر جائیں گے. کیونکہ جو کل گزشتہ روز وہ تانلیہ والا میں شہادت بلوچ صاحب جو سابق ایم این اے تھے ان کے گھر گئے, ان کی فیملی میں, تو وہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک ایک گاؤں کے اندر جائیں گے. تو انہیں یہ پتا ہے کہ ایک عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ بہت ایکسٹینسولی پنجاب کے اندر کرنی پڑے گی, کیونکہ نوجوانوں کو اگر یہ متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک ووٹ بینک رکھتی ہے, اور جو ماضی کے واقعات ہیں ان کو جو ہے بلاول بھٹو کی ایک نوجوان قیادت, ڈائنمزم اور متحرک قیادت, اور جو انہوں نے اپنا امپریشن جو ہے امپیکٹ جو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کم از کم وقفے میں ڈالا ہے, وہ اس میں موبلائز ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. کیونکہ دوسری جانب بھی اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ ان کے اندر کوئی بھی باہر نہیں آ رہے. جنہوں نے اگر استحکام پارٹی نہیں جوائن کی تو وہ جو ہے عمران خان کے حوالے سے بھی وہ نہیں ہے. مثلا لاہور میں آپ دیکھ لیں, وہ جو ایم این اے صاحب بنے ہوئے تھے, جو بی بی نے بھی شہید میں انہیں سابق بیوروکریٹ کو سینٹ میں لائی تھی, لیکن ان سے بھی وہ بے وفائی کر گئے, پھر نون میں چلے گئے, پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے, پھر ان کے وفاقی وزیر تھے, میں اس وقت نام بول رہا ہوں, سعد رفیق کے مقابلے پہ ادھر ڈیفنس ایریا میں وہ لڑتے ہیں, وہ شاید آپ میری ہیلپ کریں اس میں. تو یہ لوگ ابھی تک جو لاہور جیسے شہر سے ایم این اے بن گئے نون لیگ کے شہر سے, تو اب وہ پیپلز نہ تو پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں متحرک ہو رہے ہیں نہ کسی اور میں. تو یہاں پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی ایک گنجائش ہے جو ان سے مایوس ہوگی, کیونکہ جو نواز شریف کا آج یہ بیان کل سے آ رہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی, اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی ماڈل دیا تھا, جو بھی دینا تھا اسحاق ڈار کے ذریعے ڈالر سنبھالنا تھا, یا کس بنیاد پر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نہیں آ رہا ہے یا خوشحالی آ رہی ہے. تو بھائی آپ نے تو لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل کر دی ہے, اور اتنے زیادہ مسائل خود اسحاق ڈار نے کھڑے کر دیے تھے آئی ایم ایف کو کہ وی ڈونٹ نیڈ, آئی ایم ناٹ پشڈ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آئی ایم ایف سے, اور اس طرح کا جو طرز عمل کیا تھا اس میں بعد میں پاکستان کو معذرت خانہ جو ہے طرز عمل اختیار کرنا پڑا. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ موجودہ اقتصادی صورتحال کے اندر, یعنی بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی تو گورننس جو ہے فائنانس میں بہت ان ایفیکٹو رہی, کہ اس کے بعد جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں اب جو ہے چلیے 295-96 پہ ڈالر تو واپس آیا ہے. میں آپ کو خبر یہ دیتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن جس طرح کروڈ آئل کی قیمت جو ہے عالمی سطح پہ آج رشید صاحب اس وقت جو ہے ظاہر ایک تو پارٹیوں کی بات ہے لیکن ایک الیکٹیبلز کی بھی بات ہے, اور اس میں جو ہے اس وقت کیا منظرنامہ ہے, کیونکہ بھلے وہ نظر نہ آ رہے ہوں لیکن اطلاع یہ ہے کہ چودھری سرور بھی قافلی کی طرف سے متحرک ہیں, اور اس نے بھی کچھ لوگ اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں, اور جس طرح آپ نے استحکام کی بات کی, اور پھر ظاہر ہے اس سارے سینیریو کے اندر پی ٹی آئی کے ابھی بھلے نہ نکلے, لیکن جب الیکشن ہوگی تو اس وقت اگر پارٹی پہ پابندی نہ ہوئی تو ظاہر لوگ تو کھڑے ہوں گے, پر جب کھڑے ہوں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ تھوڑا انالائز کر کے دیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیے بات یہ کہ ابھی تک یہ دیکھا جا رہا ہے جو بذریعہ سوشل میڈیا نظر آ رہا ہے, چونکہ سیاسی عمل یا کوئی جلسہ یا احتجاج یا کوئی ایسی چیز تو پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے,
اور لیکن یہ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت اگر مائنیوٹلی دیکھا جائے کہ ان کا جو حامی ہے اس کی عمومی طور پر جو ہے سوچ نہیں بدلی ہے، اور چونکہ وہ ایک جس طرح کی کلٹ فالوئنگ کے بعد ایک عمومی تاثر بنا، حالانکہ وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے چلنے نہیں دیا، میں نے ایکسٹینشن کی بھی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کی اچھی خاصی جو ہے حمایت عمران خان کے ساتھ ماضی میں رہی، لیکن ابھی اس کا کوئی سیاسی اظہار تو سامنے نہیں آیا سوائے سوشل میڈیا کے، ابھی وہ انٹیکٹ کسی حد تک ضرور نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی کینڈیڈیٹچر کیا آئے گی، کن کن امیدواروں نے کھڑے ہونا ہے، اور اس میں الیکٹیبل کتنے بھاگ جائیں گے اور کتنوں کو وہ ٹکٹ نہیں دیں گے، کیا وہ یوتھ کو، نوجوانوں کو، نئے کو ووٹ دیں گے، تو وہ منظر کیسا بنے گا یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ عمومی طور پر جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی نوجوان ووٹر جو ہے وہ ابھی کسی جانب بہت زیادہ تعداد میں گیا ہو، ابھی سائلنس نظر آتا ہے، خاموشی کا منظر نظر آ رہا ہے، جبکہ ایک نومینل اگر دیکھا جائے تو نوجوان فیسز جو ہیں پیپلز پارٹی کے ان تقریبات میں نظر آنا شروع ہوئے ہیں جو ماضی کے اندر وہی روایتی کارکن جو نظر آتے تھے، ان کے علاوہ نئی نسل کے جو ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ نوجوان نظر اچھا، یہ جو نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کافی تجزیہ نگار اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جب کیلکولیٹ کیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو وہ اپنا کم نہیں کر پا رہے، اس کو کسی اور طرح سے اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں نکال پا رہا ہے، تو پھر فیصلہ ہوا کہ نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کے اندر شاید اس پاپولیرٹی کا کوئی توڑ دے آ کے۔ آپ کے خیال میں یہ متھ جو ہے کتنے حد تک ہوگی کہ نواز شریف آئے گا تو پھر وہ جو ہے پنجاب کا عوام جو ہے وہ پھر ٹوٹ پڑے گا نون لیگ کی طرف؟ نہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہی روایتی سیاست کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے آج کیا تاریخ ہے، اور جو مریم کی طرف سے اعلان کیا گیا یا نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے 21 اکتوبر کا جو اعلان کیا گیا اس میں جو ہے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ تھا، لیکن وہ آپ کو نظر آیا کہ مختلف جو ہوتا ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے ساری کیمپین، تو اس کے اندر نظر آیا کہ ابھی سے روزانہ جو ہے میں نے لیڈ سٹوریز بھی دیکھی جو ان کے 1 ماہ پہلے استقبال کے لیے جو ہے شروع کر دی گئی۔ وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لاڈلا نمبر 1 جو ہے وہی اگر اسٹیبلشمنٹ کی چوائس بنتا ہے، تو میں آپ کو ایک پریڈکشن بھی کرتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال میں، سیاسی صورتحال میں جس طرح کی بار بار مداخلت اور جو یہ جو ہے عمران خان کی جو قسط فائنل ہوئی ہے اور اس کے اندر 9 مئی اور پوسٹ 9 مئی بھی شامل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی جو ہے تعداد ہے جو ان سے اکتاہٹ اور بیداری کا دیکھیے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی سلوشن، کوئی مستقبل، کوئی جاب اپارچونٹیز، کوئی جو ہے ایسے مستقبل کی ہوپ امید نہیں دلوا سکے جس کا اظہار جو ہے بلاول کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کے 2 لفظوں پہ جائیے کہ ہمارے نوجوان بددل اور مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں انہیں مایوسی سے نکالنا ہے، تو بلاول اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر ڈسپونڈنسی ہے، مایوسی کا شکار ہے، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک بات اس نے وضاحت کی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ جب لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایت کر رہے ہیں وہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ڈھونڈیں، اور اس نے اس کو وقت دیا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ زرداری صاحب نون لیگ سے نیگوشیٹ کریں، بات کریں، کیا کریں؟ مطلب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اپنی پالیٹکس اور اپنے پالیٹکس کے انداز کے بارے میں فائنل فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن جس طرح کی وہ لائن لیں گے بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے، میں اس کو ایک بنیادی بات بتا دوں۔ آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز نوٹ کی ہے، جس طرح آج ایک پنڈی میں کیس تھا شیخ رشید کے حوالے سے کہ اس نے بلاول بھٹو کے بارے میں
جو نازیبہ الفاظ کہے تھے، تو اس کی ہیئرنگ تھی. میں نے آج سوشل میڈیا پہ کافی غور سے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب سے بلاول بھٹو نے اپنا موجودہ موقف جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کا اور جو ہے نون لیگ کی طرف واضح اشارے کیے ہیں، تو نون لیگ کے ٹرولز نے وہی گھٹیا مہم جو ہے بلاول بھٹو کے بارے میں شروع کر دی ہے جو خاصا تھا اس سے پہلے پی ٹی آئی کا. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو تنقید اور جو غیر اخلاق سے گری ہوئی باتیں پی ٹی آئی کر رہی تھی، ان پوسٹ کے اوپر پی ٹی آئی اور نون لیگ ہمیں باہم نظر بھی آئے. لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جو ہے نون لیگ وہی ڈرٹی پالیٹکس کرنے کی طرف اگر چلی جائے گی جو 90 کی دہائی میں انہوں نے اس سے پہلے کی، جس طرح کا اظہار نظر آ رہا ہے ان کے ٹرول کی طرف سے، کیونکہ کوئی بھی آدمی مریم کی بریفنگ کے بغیر نہیں بولتے، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں اظہار کیا تھا جس دن طلال چودھری سب سے پہلے وہاں آئے ہیں کراچی میں، اور انہوں نے جو ہے وہاں سے آغاز کیا تھا. تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ جس طرح کے سینیٹر ہیں، نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈان لیکس کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت تو یہ بالکل واضح ہو گیا تھا نا کہ یہ جو ہے ان کی میڈیا مینجمنٹ مریم صاحبہ جو ہے وہ خود مائنیوٹ لیول تک اس کو خود آپریٹ کرتی ہیں، خود اس کو سپروائز کرتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات کی اور ہنٹ دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے اسی گھٹیا قسم کی کیمپین پی ٹی آئی طرح کی بلاول بھٹو کے بارے میں کی، جس طرح کے میں نے آج کافی ساری پوسٹ جو ہیں نون لیگ کے حلقے میں جا کے دیکھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی دیکھی ہیں جس پہ زیادہ بدتمیزی پائی جاتی ہے، تو وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نون لیگ اور مریم کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو جو ہے ثابت ہوگا. اور اس کا مریم کے باپ کے وہ الفاظ شاید آپ کے اپنا دماغ میں ابھی تک ہوں جو وہ شہید محترمہ بی بی صاحبہ کی زندگی میں ان کے بارے میں کہتے تھے. 88 سے لے کر اپنا یہ اے آر ڈی بننے تک کا جو سلسلہ تھا، اس سے پہلے یہ پورا ایک دہائی جو ہے وہ مریم کا باپ جو الفاظ استعمال کرتا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، یا اس کے تایا نے یا اس کے چاچا نے جو اپنا زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس کے لیے جو جس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو یہ اپنا مسلم لیگ نون کی اپنا جو رہی ہے اس طرح کی چیزیں، وہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. عمران خان تو چلے بعد میں آیا، پی ٹی آئی بعد میں آئی اور پھر ان لوگوں نے آرگنائز کر کے اس چیز کو چلایا، لیکن یہ اپنا جنگوزم اور یہ اپنا گنڈا سے لے کے بات کرنے والی اپنا سلطان رائی والے انداز میں بات کرنے والا انداز جو ہے، یہ تو ان کا پرانا خاصا رہا ہے. نہیں میں فیاض صاحب اس میں اپنی رائے دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے زیادہ دیکھا، ہم آپ سے پہلے سے میڈیا کے اندر ہیں، اور خاص طور پہ لاہور میں ان کی جو ہے میاں برادران کی پالیٹکس کا نقطۂ آغاز بھی ہم نے دیکھا، جرنیلوں کی سے لے کے اور چیمبر، ان کے پاس تو کارکن نہیں ہوتا تھا، یہ تو جماعت اسلامی کے ووٹر خریدتے رہے ہیں. گوال منڈی کے حلقے میں جماعت اسلامی نے بیچے 11,000 ووٹ اسد گیلانی کے، اور حافظ سلمان بٹ کو جو ہے بعد میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ دی ہے. تو وہ ہم سارا دیکھتے ہیں، لیکن میں جو آنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے غلیظ زبان جو ہے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور بی بی شہید کے بارے میں حسین حقانی کے دور میں، جب وہ حسین حقانی ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو شروع کی تھی، وہ بہت غلیظ کیمپین تو تھی. اس کے بعد جو غنڈہ گردی کی جو بیانات آتے تھے پیٹ پھاڑنے واڑنے کے، وہ شہباز کے آتے تھے. لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کرتا ہوں، بڑے تکلیف کے ساتھ یہ کروں گا کہ خاتون ہونے کے باوجود جب مریم کو انہوں نے اریسٹ کیا تو بلاول نے پہلی دفعہ جو ہے ایک جذباتی اظہار کیا اور پارلیمنٹ کے اندر بے غیرت کا لفظ عمران کے لیے استعمال کیا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ جس دن انہوں نے گرفتار کیا پہلی بار، اس کے بعد کبھی بھی کسی کو بغیرت نہیں کہا. اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کوئی انسان ریئیکٹ کرتا ہے کہ یار کوئی شرم ہی کر لیں آپ. لیکن اس کے باوجود یہ اتنے تھینک لیس ہیں کہ وہ مریم صاحبہ اسی سٹائل کو بہت مؤثر سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان نے بدتمیزی کر کے اور اوئے توئے کی سیاست کر کے. سر وومن عورتوں کے احترام کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ تو بالکل، اس کی ایک وجہ تو شاید بڑی یہ بھی ہے کہ
بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ خود جو ہے اتنے بڑے عرصے تک جو ہے وہ 3 دہائیوں تک پارٹی کی لیڈر رہیں اور اس نے جد و جہدوں کو لیڈ کیا، تو اس کی وجہ سے. لیکن ابھی تک جو آپ بلاول صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت میں عرفان اللہ مروت کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی. دیکھیے آپ نے اسے کہتے ہیں ٹچ ووڈ، کہ میں عرفان اللہ مروت کی بات آپ کے بات کرنی تھی اور جو آپ نے چھیڑی تھی کہ جب انہوں نے جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تو جو ہے آصفہ بی بی اور بختار بی بی نے جو ہے جی ان دونوں بہنوں نے اس پہ احتجاج کیا اور اسی دن ان کو جو ہے پارٹی سے باہر جو ہے رکھا گیا کہ بی بی شہید نے تو آپ کے اوپر یہ کیس تھا. تو کہنے کا مقصد ہے حالانکہ وہ دوبارہ متحرک ہوئے ہیں جی ڈی اے اور ان کے حوالے سے انہیں پیپل پارٹی نے مسترد کیا، لیکن اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ نظریاتی طور پر اور ایک انسانیت کے حوالے سے، تعلیم یافتہ سیاستدان ہونے کے حوالے سے بی بی شہید کا تھا. لیکن بی بی شہید کی اگر آپ ایک کتاب دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کو وہاں جیلوں میں رکھا گیا تھا تو وہاں پر ہمارے افواج کی ڈیوٹی جیل میں لگائی گئی تھی. جب ایک وقفہ لیتے ہیں، اس وقفے کے بعد آ کے یہ جیل کی کہانی آپ سے سنتے ہیں اور ڈاکٹر آف دا ایسٹ کی یہ میں چاہوں گا کہ آج ناظرین کو، ہماری یوتھ کو ضرور سنائیں. اس کے اپنا ناظرین وقفہ اٹھا وقفے کا وہ ٹی ٹی پروگرام جس سلسلے کرتے ہوتے ہیں سنگر رہے. ویلکم بیک ناظرین اچھت پروگرام جس سلسلے کرتے ہوتے ہیں گفتگو ہلن رہا ہے ملک کے سیاسی منظرنامے تے. پنجاب کے اندر لاہور میں آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سرگرمیوں مختلف اگوانان جا جکن پارٹی میں شمولیت جا اعلان، پنجاب جو مجموعی سیاسی منظرنامو میاں نواز شریف صاحب جی واپسی، بیا پنجاب کے 141 قومی اسمبلی سیٹوں تے جکے مختلف ایکٹرز جکے ہیں یا مختلف پولیٹیکل پارٹیوں شاہین قریشی صاحب سے گفتگو لندر ہوئی پر وقفے تے انہوں کھاں پہرے شاہین قریشی صاحب سانجے وچ میں گفتگو پہلی تو عورتن کے احترام کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جکوا وہ رہی ہے انہیں جے وومن امپاورمنٹ عورتن کے احترام کے حوالے سے پیپلز پارٹی ہمیشہ ان جو خیال رکھو ہے ان کے حوالے سے قریشی صاحب جو ہے ڈاکٹر آف ایسٹ بے نظیر بھٹو صاحب آج کتاب جو ریفرنس پرینو اچھو تو ان کا اتاں گال کے شروع کریں. جی قریشی صاحب. جی تو اختصار سے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جب بی بی ملاقات کر کے شہید بھٹو سے اپنی والدہ جو ہے بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ گئی ہیں تو شی واز اے بروکن لیڈی. ظاہر ہے جس کو پتہ چل گیا، ایک بتا دیا گیا اور بہت آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا، وہ ٹچ بھی کرنے کی خواہش مند تھی، گلے لگانا چاہتی تھی والد کو، لیکن جو ہے انہیں اجازت بھی نہیں دی گئی. پھر وہ بھی بیگم بھٹو صاحبہ نے انہیں کہا تھا کہ ہم جب جیل کے اندر داخل ہوں گے تو کوئی تاثر نہ ملے کہ ہمیں وہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے. تو ایک بہت بہادرانہ فیس بنا کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور وہاں سے جانا پڑا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک تو گنے منے لگا کر جو کچھ بھی کر رکھا تھا، حالانکہ صوبائی معاملہ ہوتا ہے جیلوں کا اور اس کا آئی جی جیل خانہ ہوتا ہے صوبے کا، لیکن وہاں پر فوج بھی تعینات تھی اور نوجوان جو ہیں کیڈٹ ٹائپ یا کپتان جو ہیں وہاں پہ گیمیں بھی کھیلتے تھے، والی بال وغیرہ. تو وہ ایک ہریسمنٹ کا منظر بھی ہمارے دوست بھی جب بتاتے تھے جیلوں میں کہ کس طرح کا وہاں منظر ہے، تو وہ اس کے بارے میں بہت کانشیس جو ہیں ہوتی تھی. لیکن انہوں نے ہمیشہ احترام کی سیاست کو دیا. نون لیگ نے ہمیشہ بدتمیزی کی سیاست کی، ان کے بہت زیادہ نام بگاڑے گئے اور بہت زیادہ الزامات کی زد میں رکھا گیا. لیکن بی بی نے جو ہے رانا ثناء اللہ جو پچھلی حکومت میں وزیر داخلہ تھے، انہیں بھی پیپلز پارٹی سے اسی بنیاد پر نکالا تھا کہ انہوں نے عورت کی توہین کے حوالے سے بات کی تھی. تو آج وہ الگ بات ہے کہ مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے عمران خان کو جو بینیفٹ ہوا ہے پاپولسٹ اور لاؤڈ اور منہ بھر کے بدتمیزی سے بات کرنے کا، تو وہ اس سے متاثر دکھائی دیتی ہیں. اور جس طرح اب اس بات کو ایک اور سرے سے دیکھتے ہیں، جو سی او ڈی کا اسپرٹ تھا کہ اپنا ماورائے
جمہوریت اور غیر اپنا اداروں کی جو طاقت ہے اس کو ہمارے سیاست سے دور کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں میں اتفاق ہوا تھا. اب جو منظرنامہ دکھ رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو آپ ہمیں بتاتے ہیں روز، باقی جو لکھا پڑھا جا رہا ہے، اور جس طرح کی نون لیگ کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 100%، 200% ہمیں یقین ہے کہ حکومت ہماری ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ان کو کوئی نوید شوید ملی ہے. تو آپ کے خیال میں اس بات پہ آج جو بلاول صاحب نے بات کی ہے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو یاد دلائیں کہ ہم نے سی او ڈی کے اسپرٹ کے بنیاد پہ وہ کرنا ہے تاکہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہو، تاکہ جمہوری عمل جو ہے وہ جمہوری اسپرٹ کے ساتھ اپنا وہ اس کو عمل میں لایا جائے، پھر جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ پھر آگے اس کو مزید جمہوری انداز میں پارلیمنٹ کے اندر لے کے جائیں گے. لیکن اگر الیکشن کا معاملہ بھی اس کے اندر غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت ہوئی اور وہ اپنا اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ، یعنی بلاول صاحب تو عمران خان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، اگر اس طرح کا وہ نہ ہوا تو آپ کے خیال میں پھر تو ہماری جو جمہوریت ہے وہ تو پھر وہی فیض امن فیض کی لائن کے وہ داغ داغ اجالا کی طرح ہو جائے گی. جی درست ہے، وہ تھا انتظار جس کا یہ وہ سحر نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اپنے والد صاحب کو بھی لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پالیٹکس کا دھارا اور لائن آف ایکشن طے کر چکے ہیں جس کے اظہاریے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اپنے والد صاحب کی جو بہت بڑی کوالٹیٹیولی بات سامنے آنے کے بعد سی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک موقع دے دیا ہے کہ وہ سارٹ آؤٹ کر لیں. تو یہ موقع یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ خاص طور پہ میاں نواز شریف اپنے جو ہے اداروں کو اپنی سطح پہ رہنے کے ایجنڈے پہ واپس نہیں لانے پر کامیاب ہوتے، جس کا اظہار انہوں نے بلاول بھٹو نے آخری سپیچ میں قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے تسلیم کر لیا تھا کہ 16 مہینے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. جو ہمارا ایجنڈا تھا پی ڈی ایف کے آغاز میں کہ بھئی ہاں سارے ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے مطابق کام کریں گے، ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں. تو وہ ایک سیاسی فلسفہ انہوں نے لیکن دیکھیں قوری صاحب، ایک تو اپنا ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ایکویشن رہی 2008 کی الیکشن کے بعد، اور بعثت صدر کے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے خود مشرف کے بارے میں حکمت عملی بنانے میں اس کو آؤٹ کرنے کے حوالے سے وہ ایکویشن رہی، دونوں کی بات چیت کا سلسلہ رہا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تو ایک طرح سے اپنا گزشتہ کشمیر کے الیکشن کے اندر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جس طرح اس نے وہاں پہ میٹنگ کی، حالانکہ وہ کیمپین ایک دوسرے کے خلاف چلا رہے تھے مختلف وقتوں پہ، وہ جو ہے تو ان کی بھی تو ایک ایکویشن ایک سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان بھی ایک بات چیت اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی لیول ایک طرح سے ڈیولپ ہوئی تھی کسی زمانے میں. کیا بلاول صاحب خود اس لیول پہ نہیں انیشیٹ کر سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی پالیٹکس کا انداز روایتی ہے اور اس کے اندر ان کے ساتھ بار بار ہاتھ ہوتا ہے. ہم جس طرح کل بات کر رہے تھے کہ وہ جو خورشید قصوری صاحب کی جو بہو ہیں انہوں نے کل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میاں منظور احمد بٹو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی صاحبزادی ہیں، اور میاں منظور بٹو کو پیپلز پارٹی کے ہیلم آف افیئرز پہ بٹھا کے کافی نقصان جو ہے وہ اس سے پیپلز پارٹی خاص طور پہ پنجاب اور لاہور میں دوچار ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں نے اس پہ رد عمل پیپلز پارٹی کے اندر موجود لوگوں کا سوشل میڈیا پہ جو نوٹ کیا ہے، انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فیصلہ پارٹی کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن 36 گھنٹے پہلے ٹکٹ سے اور بٹریل کرنے والے بٹو کی صاحبزادی اور بٹو صاحب جو ہے تھوڑا سا شرم کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو لاہور اور پنجاب کا جیالہ ہے وہ ابھی تک بٹو کی پرو بٹو یا بٹو سٹائل کی جو آصف زرداری صاحب کی پالیٹکس ہے اس سے وہ نالا ہیں. ہم یہاں پہ بہت اوپنلی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. سندھ کے اندر بٹو صاحب کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے رسپانس ڈیفرنٹ ہے،
کہ انہوں نے بی بی شہید کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے اس کو ہلنے نہیں دیا اور بہت دباؤ سہا اور 11 سال جیلوں میں کاٹ دیے. لیکن پنجاب کے اندر جو پالیٹکس بٹو ٹائپ کی اور سردار احمد نقی ٹائپ کی پالیٹکس ہوئی, اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا. اور جبکہ کچھ لوگ نظریاتی جو تھے, جہانگیر بدر وغیرہ لوگ, وہ بھی وہ سیاست تو بے نظیر صاحبہ کی زندگی میں ہوئی نا قریش صاحب. نہیں, اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رہا. بیبی کی زندگی کے بعد جب بٹو صاحب کا کردار آصف علی زرداری صاحب نے بڑھایا, مجھے آپ بتائیے نا کہ پچھلے الیکشن پہ کیا ہوا تھا کہ 36 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹکٹ واپس کر دی پیپلز پارٹی کی. تو وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے ہیلم آف افیئرز پہ تھے, جن کی وجہ سے ہمارے گجرانوالہ, گجرات, فیصل آباد کے ایم این اے ایم پی اے نے جو ہے میاں منظور, ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں. اور میں پوچھ رہا تھا کہ لیکن میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تو وہ خود بلاول بھٹو اعلان کر چکے ہیں کہ میں نے تو نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کرنا چاہا تھا, لیکن وہ جو ہے پی ڈی ایم نہیں مانتی, وہ تیار ہی نہیں ہے جمہوریت کے لیے. تو لہذا چارٹر آف ڈیموکریسی ماضی کی بات ہو گئی ہے. یہ کل نئی قوتیں ہوں گی جو جمہوریت کے لیے آئیں گی. یہ تو سیکنڈ ٹائم ثابت ہو چکا ہے کہ جس طرح میمو گیٹ کر کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے غداری کی تھی, یہ تو دوبارہ جو ہے کس بنیاد پر آپ کے خیال میں اس وقت پوری کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ہماری حکومت ہوگی؟ بھائی آپ یہاں سزا جو ہے اس کے بعد گئے, 3.5 سال کے بعد ملک کے اندر آ رہے ہیں, آپ نے کیا عوام کے لیے کر دیا ہے؟ نہ آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے. دیکھیں پیپل پارٹی کے جو ہے جمہوریت پسند لوگوں کا یہ رد عمل آیا ہے کہ اگر ووٹ کو عزت دو کہ وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے تو آپ اداروں کے پیچھے نہ چھپیں. لیکن جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں وہ اداروں کے ساتھ مل کے آنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے بھی وہی بات کی کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے اس کا اثر کم نہیں کر سکے عمران خان کا. تو اس طرح کی پالیٹکس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے بلاول کی سربراہی میں وہ بہت مضبوط ہوگی. لیکن آپ کو نہیں لگتا, آپ خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس وقت صرف نون لیگ نہیں ہے, لگتا ہے کہ جے یو آئی بھی اس اسکیم کے اندر آن بورڈ ہے, جس طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سندھ کے اندر جے یو آئی سے بھی اطاعت کریں گے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملیں گے, جی ڈی اے کے ساتھ بھی ملیں گے. یہ چیزیں تو ہو چکی ہیں فیاض بھائی, یہ تو چیزیں وہ اعلان بھی کر چکے ہیں, اظہار بھی کر چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر ان کی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں. اور یہاں لاڑکانہ سمیت یہ سومرو صاحب جتنے متحرک ہیں, تو یہ تو اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہی وجوہات ہیں جن کا برملا اظہار تو نہیں کریں گے بلاول, لیکن یہ واضح باتیں ہیں کہ جب آپ نے سندھ کے اندر جمہوری قوتوں کو ٹارگٹ بنایا ہے اور اس کے اندر جا کے آپ ایم کیو ایم سے بھی ہاتھ ملائیں گے اور سندھی نیرو نیشنلسٹ سے بھی ملائیں گے اور سب کے ساتھ ہی ملائیں گے, لیکن اینٹی پیپلز پارٹی اور جمہوری قوت کے خلاف چلنا ہے, تو وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پنجاب میں بغیر کسی جو ہے کی شرکت کے بغیر, دیکھیے کل انہوں نے اظہار کیا بلاول نے کہ ہماری خواہش ہے اور ہم ایک بھی سیٹ کے اوپر کسی کے ساتھ جو ہے نا الائنس نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں اپنی پالیٹکس کو ایک جمہوری سیاست کی بنیادی جو ہے اصولوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں, اور یہ آخری موقع دیے گئے ہیں کہ آپ جو اپنی روایتی زرداری صاحب, ڈیڈی صاحب, جو آپ سیاست کر رہے ہیں اس کو اگر سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اسپیسیفک ٹائم ہے. لیکن اگر یہ چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہوئی تو بلاول بھٹو بی بی شہید کی پالیٹکس کریں گے, جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں یہاں پر نمائندہ ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا, میں یہاں نمائندہ ہوں اور ان کی سیاست کروں گا محترمہ شہید بے نظیر کی. تو وہ انہوں نے برملا کہا کہ جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ ان کا کنٹرول میں تسلیم کرتا ہوں, پارٹی کے اندر میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ان کے فلسفی کو جو ہے ایکسپٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک واضح طور پہ پولیٹیکل چیز ہے. کاف لیگ کا کیا دیکھ رہے ہیں, کاف لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں سارے عمل کے اندر, کیونکہ ابھی پرویز الہی صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, کاف لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں جو چودھری شجاعت حسین اور اپنا بشیر چیمہ صاحب اور چودھری سرور صاحب اور چودھری سالک صاحب
یہ سارے مل کے کیا کرنے والے ہیں, ان کی کیا پلیسمنٹ ہے, کچھ لوگ ان لوگوں نے بھی اپنے ساتھ جوڑے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کافلی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے یہ آپ کی سوال سے جو میں نے آج سوچا تھا میں بات کروں گا اور میں نظر انداز کر گیا تھا, مجھے یاد آ گیا کہ کل جو عطا تارڑ نے جو نون لیگ کے ہیں ایک بات کی ہے بڑی اہم تھی, وہ کیونکہ وہ لندن بھی ہو کے آئے ہیں, یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی اور یہ ہمارے بھی دوستوں میں ڈسکشن ہوئی کہ جو سپلٹ ووٹ ہے اس وقت, پی ٹی آئی کا بھی ووٹ ہے اور استحکام کا بھی ووٹ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ہے, نون کا بھی ووٹ ہے, خوف کا بھی ووٹ ہے, لبیک کا بھی ووٹ ہے, یہ تمام مکس صورتحال میں آزاد جو ہیں الیکٹیبل بھی ہیں. تو کل انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقابلہ الیکٹیبل سے ہے, یعنی وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جو پچھلی دفعہ مریم نے کی تھی کہ ہمارا مقابلہ, اور انہیں سیاست تو آتی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے, حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی سے ہے. تو اسی فلسفے پہ چلتے ہوئے کل انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ آزاد سے ہے, جو کہ اچھے خاصے آئیں گے لیکن بعد میں ہمارے ساتھ آ جائیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی, یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آزاد بھی آئیں گے, کاف لیگ کے 5-4 سیٹیں بھی آئیں گی, اور آنے کا امکان اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, اس طرح کوئی پاپولر نہیں ہے. بے تحاشا لوگ جو ہے نون لیگ سے بیزار ہیں, بے تحاشا لوگ جو ہیں نون لیگ سے مایوس ہو گئے ہیں. موجودہ مہنگائی میں بڑا پرابلم ہو جائے گا. میں آپ کو پہلے بھی خبر دینا, پریڈکشن جو میں نہیں کرتا کہ اگر کروڈ آئل 95 جو ہے ڈالر کا بیرل ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے میں دوبارہ سے ڈالر 310 سے 315 جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی نگران عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے پائیں گے, یہ دوبارہ سے پیٹرول جو ہے بڑھ جانا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نون لیگ کا تو ووٹ آلریڈی جو ہے انکمپنسی میں فیکٹر کے اندر کم ہونا ہے. تو اب لبیک جو ہے جو اسپوائلر کے طور پر ہوتا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر, پروونشل اسمبلی کے اندر یا نیشنل اسمبلی کے اندر اس مرتبہ اسپلٹ ووٹ کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی آ جائے گی؟ کم آئے گی جی, اس سے زیادہ آزاد کی آ جائے گی ان کے, لیکن وہ ووٹ کاٹنے بانٹنے کا جو ہے مرحلہ وہ ضرور ہوگا, لیکن کوئی اس طرح سیٹیں لینے کی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ وہ 8-10 ہزار ووٹ کا فیکٹر جو ہے وہ اتنا بڑا فیکٹر آگے بن نہیں سکا جو خادم صاحب کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ اگر 10 روپے بھی پیٹرول بڑھا تو میں دھرنا دے دوں گا, تو وہ تو 25 روپے بڑھ گیا, تو کہاں گئے دھرنے؟ تو وہ عوام اس کا تاثر لیتے ہیں اور مذہبی طور پر جو ہے ان کو اشتعال دے کے, جذبات بھڑکا کے استعمال کرنے کی سٹیج گزر گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹ ضائع اور ڈیوائیڈ کرنے کا فیکٹر ضرور استعمال ہوگا, اور جہاں جہاں کسی کو بٹھانا ہوگا بٹھا لیں گے, لیکن اس دفعہ آزاد, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی. ویسے آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو اپنا مسلمان ہے وہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا اس میں بہت ہی اپنا پرجوش ہے, اور باوقار انداز میں ان تقریبات کی شروعات ہو چکی ہے. لیکن ان 12 دنوں کا فائدہ بھی لبیک پولیٹیکلی لے گی ضرور. مطلب ہے کہ وہ تو چلیں قریشی صاحب, پروگرام کا وقت کہا جا رہا ہے ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام وقت پر ہوتے تو پہلے میزبان فیاض نے اجازت دیں گے.